ताब नहीं है कि अब मैं वो दोहरा सकूं। तो मैं मायूस हो गया कि अब ये नहीं बताएगा, तो बेख्तियार मैंने कहा, दुरे दंदान रसूल की कसम, मस्जिद कूफा में अली के शिकाफ्ता सर की कसम, फातिमा जहरा के शिकस्ता पहलू की कसम, हसन के जिगर के 72 टुकड़ों की कसम, हुसैन के कटे गले का वास्ता मुझे बताओ, करबला में क्या देखा? चीख कर रोने लगा जाफर जिन। जब होश आया उसने कहा, तुमने इतनी कसमें दी हैं तो सुनो, मेरे ताजपोशी का जश्न होता था मेरे दरबार में, तमाम जिन्नात मेरे दरबार में हाजिर हुआ करते थे। जब से मौला अली ने मेरे सर पर ताज रखा था, मैं विलायते अली की याद में जश्न मनाता था कि आज का वो दिन है कि जिन्नातों की हुकूमत मौला अली ने मुझको अता की। इसलिए मेरे दरबार में सारे सरदार अजिन्ना जमा हो जाते थे और खुशी का इजहार होता था, और उस पर दोबारा मेरे सर पे ताज रखा जाता था और मैं तख्त पे बैठता था। अचानक जश्न हो रहा था कि 2 जिन्नात मेरे साथी मेरे दरबार में रोते हुए दाखिल हुए। मैंने कहा, आज खुशी का मौका है, तुम रो क्यों रहे हो? तो उन्होंने कहा, अभी मैं नजफ से ज़ियारत करके जो निकला कि तेरे दरबार में हाजिर हो, तो मेरा रुख करबला की तरफ हो गया। जब मैं करबला से चला तो अजीब मंजर देखा। ए अमीर, ये तख्तो ताज जिसके सदके में मिला है, सुबह से अब तक हुसैन लड़ाइयों पे लड़ाइयां लड़ चुके, कितने लाशें उठा चुके। अरे कुछ पता है? फातिमा जहरा का बाप करबला में ताराज हो रहा, रसूल का घर लूट रहा। जाफर कहता है, ये सुनना था कि मैंने ताज अपने सर से फेंक दिया, मैंने नालैन पैरों से उतार दी और मैंने उनसे कहा, मुझे लेके चलो, कहां मेरा आका हुसैन है? जाफर कहता है, मैंने अपनी फौज को हुक्म दिया कि पूरी फौज तैयार हो जाए और फजा में आ जाए। मेरे साथी जिन आगे आगे फजा में परवास करते चले, पीछे पीछे मैं और मेरा लश्कर सारा साथ, यहां तक के जब मैं पहुंचा इराक की सरजमीन पर तो मुझे दरियाए फुरात नजर आया। दरियाए फुरात के किनारे मुझे एक शेर का लाशा नजर आया जिसके दोनों शाने कटे थे। मैंने अपने साथियों से पूछा, ये किसका लाशा है? इसका चेहरा तो अली जैसा है। तो मेरे साथियों ने कहा, ये हुसैन का अलमदार अब्बास मारा गया अभी अभी। मेरी आंख से आंसू टपके। मैं फुरात से आगे जब पहुंचा तो मैंने अपने लश्कर को हुक्म दिया कि सब करबला की सरजमीन पर उतर जाएं, और उसके बाद मैंने चारों तरफ देखना शुरू किया, मेरा हुसैन कहाँ है, मेरा सरदार कहाँ है? लेकिन मुझे मेरा सरदार नजर ना आया, इसलिए कि चारों तरफ लश्कर यजीद ने मेरे आका को घेरा हुआ था। मैं आगे कैसे बढ़ता? एक बार मैंने वहीं से आवाज दी, ऐ मुश्किल कुशा के बेटे, जाफर आया है, आपका गुलाम आया है, उसको आवाज दे के बुलाइए। जाफर कहता है, मेरे सलाम के जवाब में आवाज आई, जाफर रास्ता मैं देता हूं, आजा, बढ़ता। मैं आवाज पे बढ़ता गया। अब जो मैं आगे बढ़ा तो अजीब शान देखी, ऐसी शान मैंने किसी नबी की नहीं देखी थी। मैंने देखा कि दूर दूर लश्कर यजीद था, लेकिन बीच के हिस्से में काफी जगह पर बिल्कुल जमीन साफ थी और यजीद का लश्कर नहीं था। लेकिन मैंने ये देखा कि हुसैन जुलजना पे बैठे थे और जख्मी थे, और हर जख्म से लहू टपक रहा था। हुसैन ने एक रकाब से अपना पैर निकाल कर जीन पर उठा के रख लिया था। ऐसे बैठे थे जैसे तख्त पर बादशाह बैठता है। मैंने ऐसी शान
کبھی نہیں دیکھی تھی، لیکن اب جو غور سے میں نے دیکھا تو میں نے دیکھا ذوالجنا کی لجام پکڑے ایک خوبصورت جوان موجود ہے، ایک بزرگ دائیں طرف، ایک بزرگ بائیں طرف، ایک جوان ایک شانے کے پاس، دوسرا جوان دوسرے شانے کے پاس۔ میں نے سلام کر کے پوچھا آقا یہ کون لوگ ہیں؟ کہا آجا آجا ادب سے آ، یہ میرے نانا رسول خدا ہے، ادب سے آ، یہ میرے والد گرامی علی مرتضیٰ ہے، یہ جو تو دیکھ رہا ہے جو میرا بازو دبا رہا ہے یہ میرے بھائی حسن مصطفیٰ ہے، یہ میرے چچا حمزہ ہے، یہ میرے چچا جعفر ہیں۔ اب جو میں نے نگاہ اٹھا کر دیکھا تو ذوالجنا کے چاروں طرف میں نے دیکھا کہ تمام انبیاء موجود تھے۔ ذوالجنا سے قریب آدم خلیل اللہ کھڑے تھے، نوح نبی اللہ کھڑے تھے، ابراہیم خلیل اللہ کھڑے تھے، موسیٰ کلیم اللہ کھڑے تھے، عیسیٰ روح اللہ کھڑے تھے، اور لجام ذوالجنا کو جبریل تھامے ہوئے تھے۔ میں نے ادب سے ہر نبی کو سلام کیا۔ اب میں آگے کیسے بڑھتا؟ انبیاء کی قطاریں تھیں، پھر دوسری طرف نگاہ اٹھائی، آسمان کے سارے فرشتے سر کو جھکائے حسین کے سامنے مؤدب کھڑے تھے۔ پھر تیسری جانب دیکھا تو سارے جنات، جتنے بھی جناتوں کے بادشاہ تھے وہ سب خاموش کھڑے تھے، انبیاء سر جھکائے، ابراہیم خلیل اللہ خاموش۔ ہاں یہ دیکھا کہ اگر کوئی بڑھتا تھا تو وہ رسول اللہ تھے، ان کے ہاتھ میں ایک شیشہ تھا، اور جب حسین کا لہو ٹپکتا تو بڑھ کر اس شیشے میں لے لیتے، زمین پر لہو نہ گرنے دیتے۔ حسن مصطفیٰ بازو کو سہلاتے تھے، بازو کو سہلاتے تھے۔ تو میں نے پوچھا یہ زخم کیسا ہے جسے آپ کے بھائی سہلا رہے ہیں؟ تو بے اختیار کہا یہ زخم تیر نہیں، شغل زندگانی ہے، یہ ہمارے اصغر بے شیر کی نشانی ہے، یہ ہمارے اصغر بے شیر کی نشانی ہے۔ جعفر کہتا ہے میں اور تھوڑا سا قریب ہوا تو میں نے دیکھا کہ جبریل امی حسین سے یہ کہہ رہے تھے کہ اللہ کا پیغام یہ آیا ہے کہ اگر حسین کہہ دیں تو آج سورج کو بجھا دیا جائے، اگر آج حسین کہہ دیں تو ستاروں کو زمین پہ گرا دیا جائے، آج اگر حسین کہہ دیں تو یہ زمین پھٹ جائے، آج اگر یہ حسین کہہ دیں تو یہ آسمان زمین پہ گر جائے۔ تو اس وقت میں نے دیکھا میرا شہزادہ مسکرایا اور مسکرا کر کہا جبریل تم یہ پیغام مجھ کو سنا رہے ہو، اور جب میں چھوٹا سا تھا تو محضر لے کر آئے تھے کہ حسین ذبح کیا جائے گا، اور تم گواہ بنے تھے اور تم نے دستخط کیے تھے۔ جبریل آج تو وعدہ وفا ہو رہا ہے، میرے بابو سے کہو کہ حسین سوا سر کٹانے کے، امتحان دینے کے کچھ نہیں چاہتا۔ یہ گفتگو تھی تو میں نے یہ دیکھا، جعفر کہتا ہے کہ ہونٹ خشک تھے تو میں نے کہا آقا فرات قریب ہے، کہیے تو پانی لاؤں، آپ بہت پیاسے معلوم ہوتے ہیں۔ تو بے اختیار جعفر کہتا ہے کہ ایک بار گھوڑے سے اتر پڑے اور میرا ہاتھ پکڑا، اور ہاتھ پکڑ کے کہا جعفر ذرا کچھ دور میرے ساتھ چل، تو پانی کو کہتا ہے میں پانی پی کر کیا کروں، چل میں تجھے بتاؤں کہ کیا ہوا اس کربلا میں۔ جعفر کہتا ہے ایک کھجور کی درخت کے پاس مجھ کو لے کر آئے، وہاں میں نے دیکھا ایک جوان کا لاشا پڑا تھا، اس کی زلفیں اس کے کاندھوں پر ہوا سے اڑ رہی تھیں، اس کا چہرہ میں نے دیکھا تو نور نکل رہا تھا۔ ایک بار حسین نے کہا جعفر پہچانا یہ کون ہے؟ کہا یہ تو شبیہ رسول لگتے ہیں۔ کہا ہاں یہ میرے لال علی اکبر ہیں، یہ میرے لال علی اکبر ہیں۔ جب یہ تکبیر کہتے تھے تو میرے نمازی جمع ہو جاتے تھے، ارے جعفر یہ جنگ کرتے ہوئے میرے پاس آئے اور
اور مجھ سے کہا بابا تھوڑا سا پانی، مگر میں جوان لال کو پانی نہ پلا سکا جعفر، میرا لال پیاسا مر گیا۔ جعفر کہتا ہے پھر کچھ دور اور بڑھے اور ایک قنات کے پاس لائے، میں نے دیکھا ایک چھوٹی سی قبر بنی تھی۔ کہا جعفر یہ رباب کا لال علی اصغر میرے ہاتھ پر پیاسا تڑپ کے مر گیا، میں نے یہاں علی اصغر کو دفن کیا۔ جب میرے بچے پیاسے مر گئے، یہ بتا اب میں پانی پی کر کیا کروں؟ جعفر اب میں پانی نہیں پیوں گا، اب میں پیاسا جاؤں گا۔ نانا مجھے لینے آئے ہیں، بابا مجھے لینے آئے ہیں، بھیا حسن مجھے لینے آئے ہیں۔ تو جعفر کہتا ہے کہ اگر آپ اجازت دیجئے تو میں تلوار نکال کر ان سے جنگ کروں اور میں ان کا خاتمہ کر دوں۔ تو بے اختیار کا جعفر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تجھے یہ لوگ دیکھ نہیں سکیں گے اور تو ان کو دیکھ رہا ہوگا؟ تو بے اختیار میں نے ہاتھوں کو باندھ کر کہا کہ بدر کی لڑائی میں فرشتے آئے تھے اور رسول اللہ کی مدد کی تھی، اور لشکر جو تھا کافروں کا وہ فرشتوں کو نہیں دیکھ سکتا تھا، تو اس وقت اللہ نے اذن کیوں دیا؟ آج مجھے اذن مل جائے۔ تو بے اختیار کہا وہ نانا کا زمانہ تھا، آج تو سر دینا ہی دینا ہے، اس لیے حسین کو فتح نہیں چاہیے۔ جعفر اب پیچھے ہٹ جا، جعفر اب پیچھے ہٹ جا، بس اب زیادہ بات میں تجھ سے نہیں کر سکتا۔ جعفر کہتا ہے یہ کہہ کر حسین گھوڑے پر سوار ہوئے۔ جب گھوڑے پر سوار ہو گئے تو ایک بار جبریل کی طرف مخاطب ہوئے اور کہا جبریل امی انبیاء سے کہو کہ ملاقات ہو چکی، آدم سے کہو اپنے حجرے میں واپس جائیں، نوح سے کہو واپس جائیں، ابراہیم سے کہو واپس جائیں، موسیٰ سے کہو واپس جائیں، عیسیٰ سے کہو واپس جائیں۔ ایک ایک نبی سر جھکا کر واپس چلا، دیکھتے ہی دیکھتے 1,24,000 انبیاء جنت کو واپس گئے۔ پھر حسین نے کہا کہ جبریل فرشتوں سے کہو آسمان کو واپس جائیں، دیکھتے ہی دیکھتے سارے فرشتے حکم پر واپس چلے، میدان خالی ہونے لگا۔ میں نے وہاں سے پکار کر کہا یہ تو آپ کا آخری دربار تھا، ایسا دربار تو کسی نبی اور کسی امام کا نہیں دیکھا، آپ کے دربار برخاست کیوں کر رہے؟ کہ جعفر میرے قریب آ اور میری آخری بات سن لے، اپنی قوم سے کہہ دے کہ یہ بھی واپس جائے اور اپنی قوم کو واپس لے کر جا۔ تو میں نے رو کر کہا میں جا کر کیا کروں گا، میں واپس جا کر کیا کروں گا؟ کہا جا جب تک زندہ رہنا، جب ٹھنڈا پانی پینا تو حسین کو یاد کرنا اور میری تعزیہ داری کرتے رہنا، میری عزاداری کرتے رہنا اور روتے رہنا اور ماتم کرتے رہنا۔ یہ کہہ کر جعفر کہتا ہے حسین نے اپنے گھوڑے کی لگام کو کھینچا اور کہا جعفر تو کہہ رہا تھا کہ میں لڑ کر دکھاؤں، آج دیکھ حسین کیسے لڑتا ہے۔ جعفر کہتا ہے کہ میرے آقا نے ایک بار ذوالفقار نکالی اور حملہ کیا، اور یہ کہہ کر حملہ کیا جس کے جوان بیٹے کو مارا اب اس کی لڑائی دیکھو، جس کے برابر کے بھائی کو مارا اب اس کی لڑائی دیکھو۔ جعفر کہتا ہے ایسی لڑائی میں نے میدان جنگ میں نہیں دیکھی۔ اس کے بعد جعفر کہتا ہے حملہ کر کے حسین پھر واپس آئے اور کہا جعفر تو اب تک گیا نہیں، کہ کچھ اور اجازت دیجیے کہ میں میدان میں ٹھہر جاؤں۔ تو ایک جملہ ایسا کہا کہ پھر میں وہاں رک نہیں سکا، وہ جملہ یہ تھا جعفر اب یہاں کوئی نہیں ٹھہر سکتا، اس لیے کہ کچھ دیر میں اماں کی سواری آنے والی ہے، اماں کی ہماری اب جا واپس جا۔